अज़ान मोहतरम, जो सिलसिला गुफ्तगू मुसलसल 3 शबों में आपने समाअत फरमाया और जिसमें आपकी खिदमत में ये बात पेश की गई कि वो शबाहतें जो आखिरी इमाम की आखिरी पैगंबर से हैं, वो शबाहतें तकरीबन 24 या 25 बयान की गई हैं, जिनमें से अभी तक मैंने कुछ आपके सामने अर्ज की हैं, चंद आज और आपके सामने पेश करनी है। लेकिन वो गुफ्तगू जो परसों मैंने शुरू की थी और जिसको कल मुकम्मल नहीं कर पाया, उसे भी आज आपके सामने अर्ज करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी इमाम को सबसे ज्यादा शबीह बनाया है आखिरी पैगंबर से, और इसीलिए हदीस के जिसकी मुसलसल तिलावत करते हुए आपने समाअत फरमाया है, उसमें भी हुजूर अकरम ने फरमाया कि ये आखिरी मेरा वारिस मेरी औलाद है, और उसके बाद फरमाया कि अशबहुन नास भी, सबसे ज्यादा मुझसे शबाहत हुई। और इसीलिए रवायतों में, जैसा मैंने अर्ज किया था कि बाज रवायतों में जो जिक्र मिलता है कि आपका चेहरा, आपका अंदाज, आपकी गुफ्तगू का तरीका, ये तमाम चीजें रिसालत माब से शबाहत रखने वाली होंगी। लेकिन इसको कौन आज के दौर में तय कर पाएगा? ये काम तो वही कर सकता है कि जिसने दोनों मासूम का दौर देखा हो। लिहाजा जिसने नहीं देखा वो तो नहीं कह सकता, लेकिन जब खुद रिसालत माब फरमाए कि अशबहुन नास भी, सबसे ज्यादा मुझसे शबाहत रखने वाला है मेरा आखिरी बेटा, इसके माना है कि फिर इसमें किसी किस्म की कोई शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। हुजूर अकरम ने, मैं जिस हदीस को आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं, 10 शबाहतों का जिक्र किया है कि ये शबाहतें आखिरी इमाम की रिसालत माब से हैं। फरमाया कि अल काइम मिन्नी, ये आखिरी वारिस मुझसे है। और उसके बाद फरमाते हैं कि इस्मुहु इस्मी, पहली शबाहत कि उनका नाम मेरा नाम होगा, व कुन्नियतहु कुन्नियती, दूसरी शबाहत उनकी कुन्नियत भी अबुल कासिम है, मेरी कुन्नियत भी अबुल कासिम है। तीसरी शबाहत फरमाते हैं कि वह शमाइलुहु शमाइली, उनका जो अंदाज, तरीका, जिस्म का की साख्त है वो बिल्कुल मेरे जैसी है। व सुन्नतहु सुन्नती, जो उनकी रविश है वो मेरी ही रविश है। उसके बाद फरमाते हैं कि यही वो मेरा बेटा है कि जो दुनिया में आने के बाद लोगों को दावत देगा मेरी शरीयत की तरफ और मेरे दीन की तरफ, जिस तरह से मैंने इस दीन की तरफ लोगों को दावत दी है। यानी वो जो दीन की तरफ बुलाने का तरीक़ाकार है वो भी वही होगा जो रिसालत माब का है। उसके बाद फरमाया कि वह यदउहुम लिकिताब रब्बी अज़्ज़ व जल, मेरे परवरदिगार की किताब की तरफ उसी तरह से बुलाएंगे मेरे आखिरी वारिस कि जिस तरह से मैं लोगों को बुलाता था। मैं लोगों को कुरान जैसे बता रहा था, सुना रहा था, सिखा रहा था, उसी तरह से लोगों को इस कलाम परवरदिगार की तरफ लेकर आएंगे। अगर आपको पहली शब की मजलिस याद हो, मैंने अर्ज किया था कि किस तरह से आखिरी इमाम दुनिया में आने के बाद ये कुरान मजीद से मुताल्लिक लोगों को दावत देंगे। उसके बाद फरमाया कि ये शबाहतें वो हैं कि जो अमल की दुनिया में हैं। उसके बाद कुछ शबाहतें हैं कि जो उम्मत की बिना पर अल्लाह ने अता की हैं। फरमाते हैं मन अताअहु फकद अताअनी, जिसने मेरे उस आखिरी वारिस की इताअत की उसने मेरी इताअत की। लेकिन वमन असाहो फकद असानी, 7वीं शबाहत के जिसने उनकी मासियत की, कोई ये ना सोचे कि वो फिर मेरा पैरवी करने वाला शुमार होगा। उनकी मासियत करने वाला मेरे लिए भी खताकार समझा जाएगा, मेरे लिए भी वो गुनाहगार समझा जाएगा, फिर उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। लोग बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि आखिरी इमाम को अगर नहीं भी माना और रिसालत माब को मान लिया उन्हें नजात मिल सकती है। हरगिज़ नजात नहीं मिल सकती। आखिरी इमाम को अगर माना है सिलसिले इमामत में, तब उनका ये इकरार रिसालत उनके काम आने वाला है, तब उनके लिए ये तौहीद उनके फायदे में आने वाली है। वरना हकीकत ये है कि जिसने आखिरी इमाम को नहीं माना है,
یقیناً اس کو فائدہ نہیں ملنے والا۔ اس کے بعد ایک اور شبہت جو بڑی قیمتی ہے جس پر ہمیں آپ کو توجہ دینی ہے، فرمائے ومن انکر فی غیبتہ فقد انکرنی، جس نے میرے اس آخری وارث کی غیبت کے دور میں ان کو نہیں مانا، ان کا انکار کیا، اس نے میرا اقرار کرنے کے باوجود میرا انکار کیا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ اللہ کے رسول کو نہیں مانا اس نے، جس نے آخری امام کی غیبت کو نہیں مانا ہے۔ اور اب آپ ذرا امت مسلمہ میں دیکھ لیجئے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ آخری امام کو تو ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں، لوگ آخری امام کو ماننے پر تو تیار ہیں، لیکن اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ آخری امام غیبت میں ہے۔ اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں اس بات کے سلسلے میں توجہ دینی ہے کہ یہ غیبت کے دور کا اقرار بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا ومن انکرہ فی غیبتہ فقد انکرنی، جس نے ان کا انکار کیا ان کی غیبت کے دور میں، اس نے میرا انکار کیا ہے۔ ومن تخلفہ فقد تخلفنی، جس نے ان کی باتوں میں مخالفت کی ہے اس نے میری مخالفت کی ہے۔ میں یہ حدیث مکمل کرنے سے پہلے ایک جملے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ آخری امام کے دنیا میں آنے کے بعد جو اللہ کے رسول سے شباہتیں ہیں، ان شباہتوں میں یہ شباہت کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے جس سرزمین سے آغاز اسلام ہوا ہے، اسی سرزمین سے وارث پیغمبر بھی آنے کے بعد اس اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں گے۔ حضور اکرم نے اسلام کا پیغام مکہ معظمہ سے شروع کیا ہے، اور آخری امام بھی جب تشریف لائیں گے تو اسی مکہ معظمہ سے لوگوں کے درمیان دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ یہ وارث پیغمبر شبیہ پیغمبر بھی ہے، رسالت مآب کی طرح سے۔ اور ایک دوسری شباہت کہ جو بڑی اہمیت رکھتی ہے، جو اصحاب بدر اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے مقرر فرمائے، جن کی تعداد 313 تھی، وہی تعداد آخری امام کے مخلص اصحاب کی بھی اللہ نے قرار دی ہے۔ بایع القائم، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، مولا فرماتے کہ بایع القائم بین الرکن والمقام، اسی خانہ کعبہ میں اس مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان امام سے بیعت، امام کے دست مبارک پر یہ امت بیعت کرے گی۔ اسی لیے ایک لفظ بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ ہمارے وہاں بیعت صرف امام معصوم کی ہو سکتی ہے، کسی بھی غیر معصوم کی بیعت کا تصور نہیں ہے۔ یہ جو بعض افراد، البتہ الحمدللہ ہماری قوم میں نہیں ہے، ہمارے ہی بعض ایسے فرقے ہیں اسلام کے کہ جو 18 غدیر کو بیعت لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، کہ جو ان کے پیر اور مرشد ہیں۔ آپ جانتے اسی بامبے میں ایک جو بہرحال شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، پھر سے میں عرض کر دوں، میں جن کی بات کر رہا ہوں شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، ان کے وہاں باقاعدہ بیعت لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے سیدنا کی بیعت کر رہے ہیں۔ غیر معصوم کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ غیر معصوم کے ہاتھوں پر آپ اگر کچھ بھی مصافحہ بھی کریں گے اس کو آپ یقیناً بیعت نہیں کہہ سکتے۔ ہم اسی لیے امام معصوم کی بیعت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کے نائب کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ تقلید میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کو کس بنیاد پر، کس شریعت کی بنیاد پر پیش کیا گیا، اتنا اگر ہمارے پاس علم ہے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں تو ہمارے اندر سوال کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن بیعت میں اور اطاعت میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہاں پہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ نے پہنچایا، اطاعت واجب ہے۔ اللہ کا حکم ہے، امام معصوم نے پہنچایا، اطاعت واجب ہے۔ نہ اطاعت میں سوال کی گنجائش ہے، نہ بیعت میں سوال کی گنجائش ہے۔ بایع القائم بین الرکن والمقام، فرمایا یہ خانہ کعبہ میں ہمارے آخری وارث سے بیعت کی جائے گی۔ کس تعداد میں؟ فرماتے ہیں کہ وہی تعداد جو بدر میں اللہ نے پیغمبر کے لیے اصحاب کی قرار دی تھی، وہی تعداد ہوگی۔
اور یہ افراد ہوں گے کہ جو آخری بیٹے وارث پیغمبر کے دست مبارک پر بیعت کریں گے. اور اس سلسلے میں جو شباہت آگے بڑھ کے آ رہی ہے وہ بڑی قیمتی ہے. ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے سب سے بڑے سے جنگ رسول اللہ نے کی ہے، اور اسی گھرانے کے آخری انسان سے جنگ رسول اللہ کا آخری بیٹا کرے گا. کچھ توجہ فرمائی، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اسی گھرانے کا سب سے بڑا ہے کہ جس سے جنگ رسالت مآب نے لڑی ہے، اور اسی گھرانے کا وہ آخری ہے کہ جس سے رسول اللہ کا آخری بیٹا جنگ کرے گا. یہ شباہت توجہ فرما رہے آپ. وہ روایت کیا ہے؟ اسی روایت کے آگے مولا فرماتے ہیں کہ ہم دو گھرانے ہیں، انا وآل ابی سفیان اہل بیتین. ہم یہ دو گھرانے ہیں، یہ عرب کے درمیان یہ دو گھرانے کہ جن میں سے ایک ہم اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے، یہ آقا مولا فرما رہے، اور ایک گھرانہ ہے ابو سفیان کا. مولا فرماتے ہیں کہ تعادینا فی اللہ، ہمارا جو اصل اختلاف ہے وہ اللہ کے لیے ہے، کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے، کوئی زمین جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، پٹی داری کا مسئلہ نہیں ہے. اصل میٹر کیا ہے؟ تعادینا فی اللہ، اللہ کے لیے ہمارا اختلاف ہے. قلنا صدق اللہ وقالوا کذب اللہ، ہم نے کہا جو بھی اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، بالکل صد در صد صحیح ہے. انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، قالوا کذب اللہ. ان سب نے کہا کہ معاذ اللہ جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ سے آیا غلط ہے، جھوٹ ہے، معاذ اللہ. اور اسی لیے آپ دیکھیے اسی کا پوتا ہے کہ جس نے بھرے دربار میں یہ بات کہی کہ لعبت ہاشمی بالملک فلا وحی جاء ولا خبر نزل، کہ ان بنی ہاشم نے آپس میں کھلواڑ کیا، نہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی خبر آئی ہے، نہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی شریعت آئی ہے، اور نہ ہی کوئی وحی آئی ہے، یعنی نہ قرآن آیا ہے نہ شریعت آئی ہے. بھرے دربار میں جو خود رسول اللہ کا خلیفہ کہلا رہا ہے وہ یزید اعلان کر رہا ہے اور امت خاموش کھڑی سن رہی ہے. قلنا صدق اللہ وقالوا کذب اللہ، ہم نے کہا جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ سے آیا وہ سچ ہے، صحیح ہے، حق ہے. اور انہوں نے کہا نہیں معاذ اللہ، جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ سے آئے وہ باطل ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے. اب کیا ہوا؟ فخاصم ابو سفیان رسول اللہ. پہلی جنگ ہے بدر کی کہ جس میں ادھر سے اسی گھرانے کا سربراہ آ رہا ہے لشکر کو جمع کر کے، اور ادھر سے رسالت مآب جا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملی، اور وہ سامنے جو لشکر لے کے ابو سفیان آیا تھا ہار گیا. یہ پہلی جنگ. اب سنیے یہ 4 جنگوں کا مولا نے ذکر فرمایا ہے، اور اسی سے شباہت محسوس کریں. آخری وارث جو پیغمبر اسلام کے ہیں، یعنی آخری وارث پیغمبر اور خود پیغمبر اسلام کے درمیان شباہت. فرماتے ہیں فخاصم ابو سفیان رسول اللہ، پہلی جنگ ہے کہ جس جنگ میں رسالت مآب کے سامنے ابو سفیان آیا. وخاصم معاویۃ بن ابی سفیان علی بن ابی طالب. دوسری اسی گھرانے کی جنگ ہے کہ جو جنگ صفین ہے کہ جس میں وہ شام کا حاکم آیا تھا کہ جس کو امت کہتی امیر شام، جو خود فقیر تھا. اس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ اس نے جنگ صفین میں امیر المؤمنین سے جنگ کی ہے. اور پھر تیسری جنگ مولا فرماتے وخاص وقاتل یزید بن معاویہ بن ابی سفیان الحسین بن علی. تیسری جنگ ہے میدان کربلا کی کہ جس جنگ میں اسی ابو سفیان کا پوتا ہے جو رسول اللہ کے نواسے سے جنگ کر رہا ہے. اور فرمایا آپ نے یہ جنگ در واقع انہی 2 گھرانوں کی ہو رہی ہے. ادھر رسول اللہ کے سامنے ابو سفیان، امیر المؤمنین کے سامنے اس کا لڑکا، امیر جناب سرکار سید الشہداء کے سامنے اسی کا پوتا. مولا فرماتے کہ یہ 3 جنگیں ہو چکی ہیں، ایک جنگ باقی ہے. اور اس آخری جنگ میں کیا ہوگا؟ ادھر سے وارث پیغمبر آئے گا، ادھر سے وارث ابو سفیان آئے گا. اور اس کو جس کو وارث ابو سفیان میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے مولا نے لفظ استعمال فرمائی ہے کہ وہ والسفیانی یقاتل القائم،
وہ آخری جو ابو سفیان کے گھرانے کا ہوگا وہ رسول اللہ کے آخری وارث سے جنگ کرے گا. اس کے معنی ہے دادا نے رسول اللہ سے جنگ کی تھی اور یہ پوتا ہے کہ جو نواسا ہے کہ جو آج یہ جنگ کرے گا اس سے کہ جو ابو سفیان کا پوتا ہے. لیکن نہ تو کل بدر میں دادا جیتا تھا نہ آخری امام کے سامنے یہ پوتا جیت پائے گا. صلوات بھی بھیج دیجئے. حقیقت یہ ہے کہ یہ آخری جنگ ہونے والی ہے کہ جس جنگ میں اسی گھرانے کا آخری انسان ہوگا کہ جو وارث پیغمبر سے جنگ کرے گا. ہم دو جنگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں. ایک وہ جنگ کہ جو اسی گھرانے سے میدان کربلا میں ہوئی ہے اور ایک وہ جنگ کہ جو اسی گھرانے سے آخری ہونے والی ہے. سفیانی ہے, اس کو قتل کیا جانا ہے. ان دو جنگوں کے درمیان اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے, کسی بھی میدان میں جس موقع پر انسان داخل ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہاتھ جھلاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور معلوم ہے میدان جنگ میں آپ لڑنے بھی لگے. کچھ نہ کچھ تیاری ہوتی ہے. وہ تیاری کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے, جو دنیا کی جنگیں ہوتی ہیں ان جنگوں میں انسانوں کے پاس ان ویپنز کو یوز کرنے کی ٹریننگ ہونی چاہیے, لیکن اس کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے. اصل جو جنگ ہے وہ جنگ ہے عقیدے کی. اصل جو جنگ ہے وہ نظریات کی ہے. اصل جو جنگ ہے, اسی لیے مولا نے فرمایا ہے کہ قلنا صدق اللہ وقالوا کذب اللہ. جو اصل جنگ ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے جنگ ہے. تو اس جنگ میں فکری طور پر ہمارے ذہنوں کی سطح اتنی بلند ہونی چاہیے کہ ہم سامنے آنے والے سفیانیوں کا مقابلہ کر سکیں. ہمیں عقل کے میدان میں, ہمیں عقیدے کے میدان میں اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ان کی طرف سے شبہات کے تیر آئیں تو ہم پہ اثر نہ ہو. ان کی طرف سے شک کے نیزے برسنے لگے پھر بھی ہمارے قدم نہ ہلنے پائیں. ان کی طرف سے کسی بھی طرح کا حملہ ہو جائے ہمارے عقائد پہ اثر نہ پڑے. یہ عقائد ہمارے کیسے پختہ ہوں گے؟ اس کی ٹریننگ کیسے ہوگی؟ اس کی ٹریننگ کیسے ہوگی؟ کسی یونیورسٹی میں جا کے ہم کو پڑھنا ہے, کسی اسکول میں کہاں ہم پڑھیں گے؟ یہ جو ہمارے عقائد کی پختگی کے لیے اللہ نے انتظام کیا, رسول اللہ نے پیغام پہنچایا, اہل بیت اطہار نے اہتمام فرمایا, یہی فرش عزا ہے کہ جس فرش عزا پہ بیٹھ کے ہمیں اپنے عقیدوں کو اتنا پختہ کر لینا ہے کہ جس موقع کے اوپر سامنے سفیانیوں کا لشکر آئے اس لشکر کے مقابل ہمارے قدم متزلزل نہ ہونے پائے. آپ سمجھے کیوں ہم واقعات کربلا کا ذکر اتنی اہمیت کے ساتھ اس فرش عزا پہ کر رہے ہیں؟ کیوں معصومین نے اس طرح سے فرش عزا کو بچھانے اور ذکر کربلا کرنے کے لیے کہا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے, وجہ یہی ہے کہ جب آخری وارث دنیا میں آئے, جب حسین کا بیٹا دنیا میں آئے اور دوبارہ کربلا سجے تو اس موقع پر اسی فرش عزا سے اٹھ کے ناصر امام جا سکیں. ہمیں اس فرش عزا کو اس طرح سے آباد کرنا ہے اور اسی لیے ہماری ذمہ داریاں سخت ہیں. ہمیں عقائد کے معاملے میں اپنے کو پختہ کرنا ہے. وہ معمولی بات نہیں ہے جو ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑا قیمتی جملہ مولا فرماتے ہیں کہ جس موقع پر تم اپنے بچوں کو معاشرے کے حوالے کرو تعلیم کے لیے, وہ تمہارے گھروں سے نکل کے کہیں اور جائیں, تو عقائد کی دنیا میں اپنے بچوں کو اتنا پختہ کر دو کہ جب دوسروں کے سامنے آئیں اور شبہات کی آندھیاں چلیں تو عقائد اتنے پختہ ہو تمہارے بچوں کے کہ یہ بچے وہاں پر ہلے نہیں, ڈٹے رہیں. یہ اسی لیے ضروری ہے کہ ہماری ذمہ داریوں میں ہے ہم صحیح عقیدہ اپنی نسلوں کو دے سکیں. جس امانت داری کے ساتھ ہمیں ہمارے والدین نے عقیدہ دیا ہے اسی امانت داری کے ساتھ اگلی نسلوں کے حوالے کریں. یہ اسی لیے ضروری ہے تاکہ اس آخری جنگ میں ہم سب کامیاب رہیں. اس لیے کہ وہ فکری جنگ ہے, وہ عقیدتی جنگ ہے اور اس میں پختہ ہوتے ہوئے کھڑے رہنا, ڈٹے رہنا یہ بہت ضروری ہے. میدان کربلا میں بھی کل آپ دیکھ لیجئے
سرکار سید الشہداء نے یہ جو ایک فکر پیش کی جاتی ہے کہ سرکار سید الشہداء نے الگ الگ فکروں کے افراد کو جمع کیا تھا، نہیں، الگ الگ فکروں کے افراد تھے، لیکن جب آقا امام حسین کے ساتھ آ گئے تو ایک فکر ہو گئے تھے۔ فکریں کربلا سے پہلے تھیں، کربلا میں نہیں تھیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ الگ الگ فکریں تھی، ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ زہیر کہ جن کو امام حسین نے اپنا بنایا ہے، پہلے ان کے عقیدے کو صحیح کیا ہے، پھر ساتھ لیا ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ہم فکری ضروری ہوتی ہے، اور اس میدان میں اگر واقعی طور کے پر ہم کامیاب رہے تب ہم اس لائق ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم آخری امام کے مددگاروں میں ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، اللہ نے اپنے پیغمبر سے جو شباہتیں دی ہیں ان میں یہ شباہت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ 313 یہ اصحاب ہیں کہ جو بدر میں رسالت مآب کے ساتھ تھے، اور آخری امام کے اصحاب جو اصحاب خاص ہوں گے، البتہ یہ توجہ رہے یہ وہ اصحاب ہیں کہ جو اصحاب خاص ہیں، کہ جن کا رتبہ بقیہ سے بلند ہے۔ بقیہ ان کے انڈر میں کتنے افراد ہوں گے ان کی تعداد معین نہیں ہے۔ یہ 313 وہ افراد ہیں کہ جو آخری امام کے مددگاروں میں ہوں گے، آخری امام کے ناصروں میں ہوں گے، اور اسی طرح سے جس طرح سے میدان بدر میں اللہ نے اپنی مدد و نصرت کے ذریعے سے لشکر پیغمبر کو فتح دی تھی، اسی طرح سے آخری جنگ میں بھی اللہ کی مدد و نصرت ہوگی، اور یہ آخری جنگ وہ جیتیں گے کہ جو آخری امام کے قدموں سے وابستہ رہیں گے۔ ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ آپ توجہ فرمائیں، اللہ نے شباہتیں دی ہیں آخری پیغمبر سے، اور وہ جو بات چل رہی تھی کہ جس کے لیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے آخری نبی کو بھی رحمت للعالمین کہا اور آخری امام کو بھی رحمت للعالمین قرار دیا۔ یہ حضرت کی رحمت ہے کہ جس کی بنا پر یہ پوری کائنات میں رحمت کی بنا پر عدل و انصاف کا پرچم بلند ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ عدالت یہ خود انسان کی رحمت ہے، اور آپ اس کو محسوس کیجئے۔ جس موقع پر کہیں بھی ناانصافی ہوتی ہے، یہ ناانصافی انسان کی بے چینی کا سبب بنتی ہے۔ مثلا صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بزم سجی ہو، سب بیٹھے ہیں، لیکن اگر اچانک یہ پتہ، صرف میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ یہ ہمارے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں عام انسانوں کی مثال دے رہا ہوں۔ اگر ایک بزم سجی ہو اور یہ پتہ چل جائے کہ اندر بیٹھے ہوئے افراد 50 عدد ہیں، اور باہر جو انعام یا گفٹ مل رہا ہے وہ 40 عدد ہے، جتنے اندر بیٹھے ہیں سب بے چین ہیں کہ کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں، ہے یا نہیں؟ اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے مجمع ختم ہو جائے گا۔ ہر ایک جلدی جانا چاہے گا کہ وہ پہلے پہنچ جائے اور لے لے، لیکن اگر یہ پتا ہو 50 ہیں اور جو ملنے والا ہے وہ بھی 50 کی تعداد میں ہے، سکون سے بیٹھا ہے انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتا ہے کہ میرے حصے کا جو مجھ کو ملنا ہے وہ محفوظ ہے۔ اللہ نے یہ جو نظام رکھا ہے عدالت کا، وہ اسی لیے ہے تاکہ دلوں کو سکون مل جائے۔ اور اب آپ آئیے، وہ جو جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کا وہ جو خطبہ ہے غدیر، جس موقع پہ اسی فتق کے لیے آپ نے خطبہ دی، اس میں کیا جملہ فرمایا تھا کہ پروردگار نے عدالت کو فرض کیا ہے تاکہ دلوں کو سکون مل جائے۔ آخری امام کی رحمتوں میں ایک رحمت یہ ہے کہ جب زمین پہ عدالت قائم ہوگی تو دلوں کو سکون مل جائے گا۔ آج ایک خاتون کسی جگہ سفر کرنے کے لیے جب سوچتی بھی ہے تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ میں جویلریز پہن کے جاؤں یا پہن کے جاؤں۔ کیوں؟ اس کو خطرہ ہے، نہ جانے کہاں لوٹ لیا جائے، نہ جانے کہاں پہ اس کو چاقو دکھایا جائے، نہ جانے کہاں پہ اس کو روک کر مثلاً اس کا سامان اس سے لے لیا جائے، اس کا پرس اس کے پاس نہ رہ جائے۔ ایک خاتون خوف زدہ ہے، لیکن آخری امام کے ظہور کے بعد جن رحمتوں کا ذکر ہے ان میں ایک رحمت یہی ہے کہ ایک خاتون، البتہ 2 علاقوں کا ذکر ہے، ایک خاتون ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک سفر کرے گی جبکہ اس کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں،
پھر بھی یہ سکون کے ساتھ جا رہی ہے. یہ جو اطمینان مل رہا ہے، یہ جو سکون مل رہا ہے، یہ خود رحمت ہے. انسانوں کو آخری امام کے وجود کی بنا پر جب یہ عدالت کا احساس ہوگا تو پھر جا کر سکون ملے گا. اور اگر اس عدالت کو دیکھنا ہے، عملی طور پہ دیکھنا ہے، اگر اس سکون کے منظر کو دیکھنا ہے، تو آئیے میں آپ کو عصر پیغمبر میں لے کر چلوں. ہو بہو وہی زمانہ ہوگا. دو زمانے ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں. ایک وہ عصر کے جو عصر نبوی کہلاتا ہے، اور دوسرا وہ زمانہ کے جو عصر علوی کہلاتا ہے. یہ دونوں زمانے ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں. ایک وہ زمانہ کہ جس زمانے میں اسی مدینہ طیبہ میں عدل و انصاف کا پرچم بلند کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے ایک حکومت قائم کی اور ہر طرف سکون ہے. اور ایک وہ زمانہ کہ جس زمانے میں سرکار امیر المؤمنین کی حکومت میں حتیٰ وہ افراد کہ جو غریب ترین طبقے کے شمار ہوتے تھے وہ بھی پرسکون زندگی گزار رہے تھے. یہ دونوں زمانے کیوں ہمارے سامنے تھے؟ تاکہ ہمیں محسوس ہو جائے کہ آخری امام کے دور میں بھی کوئی بے گھر نہیں ہوگا، کوئی رات میں بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بے لباس نہیں ہوگا، کوئی پردیسی لٹ گیا اس بات کا شور نہیں مچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وارث پیغمبر آ جائے گا تو پھر روئے زمین پہ ہر طرف عدل و انصاف کا پرچم ہوگا. یعنی دنیا یہ بات سمجھ جائے گی اگر دنیا میں عدالت آ سکتی ہے تو تبھی آ سکتی ہے کہ جب اللہ کا نمائندہ حکومت کر رہا ہو. اور اسی لیے ایک زمانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعد پیغمبر امیر المؤمنین کی حکومت سے پہلے ان کے دور میں بڑا عدل و انصاف کا زمانہ تھا. دیکھیے، میں آپ متوجہ ہیں کہ زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. امیر المؤمنین کی حکومت سے پہلے 3 دور آئے ہیں. ان دوروں میں سے دوسرے دور کے لیے کہا جاتا ہے کہ بڑا عدل و انصاف کا دور تھا. لیکن یہ یاد رکھیے گا، اگر خود حاکم ظلم کے ذریعے سے حکومت میں آیا ہے تو کبھی انصاف نہیں کر سکتا ہے. جو خود بنیادی طور پر ظلم کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہو وہ کبھی عادل نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی ناانصافی یہی ہے کہ حکومت ہاتھ میں ہے جبکہ حقدار گھر میں موجود ہے. یہ سب سے بڑا ناانصاف ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے. تو پھر اس کے معنی ہے کہ پھر یہ حکومت جو اس زمانے کی بیان کی جاتی وہ عادلانہ نہیں ہے. عادلانہ حکومت اگر دیکھنی ہے تو سرکار رسالت مآب کا دور دیکھیے. عجیب دور ہے. دشمن اگر حملہ بھی کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ آپ توجہ دیجئے گا. دشمن اگر حملہ بھی کر رہا ہے، انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے. سامنے والا اگر حملہ آور ہو جائے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس بات پہ، اگر سامنے والا حملہ آور ہو جائے اور نقصان بھی پہنچائے، جبکہ وہ ہمارے مذہب کا نہیں، ہمارے مسلک کا نہیں، ہمارے قوم کا نہیں ہے، اس کے باوجود کیا اس کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہی میدان احد میں جس موقع پہ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ نے آپ کو جو رحمت بنایا، آپ توجہ تو دیں کہ کس اعتبار سے آپ کے اندر رحمت پائی جاتی ہے، اور یہی جذبہ آخری امام کے اندر ہے. البتہ جو سامنے جہود کی شکل میں لڑنے کے لیے آ جائیں ان کا الگ مسئلہ ہے، لیکن جو نہ لڑ رہا ہو اس کے لیے بہرحال رحمت ہے. آپ سنیں، جس موقع کے پر اسی میدان احد میں رسالت مآب نکلے ہیں مدینہ طیبہ سے، آپ نے بالکل نیا لباس، وہ بھی سفید لباس پہنا تھا. جو انسان سفید لباس نیا پہن کے نکلتا ہے، کبھی کبھی آپ بھی عید کے موقع پہ نیا لباس پہن کے نکلتے ہیں، کس احتیاط سے اپنے کو مسجد تک پہنچاتے ہیں. زمین کی کوئی چھینٹ نہ پڑ جائے، کہیں اوپر سے بلڈنگ سے کوئی چیز آ کے کپڑے پہ نہ پڑ جائے. عجیب اس کی احتیاط ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ کرے کچھ پڑ گیا تو اب تو نہ پوچھئے، وہ فراٹے دار زبان استعمال ہوگی. انسان کو غصہ ہے، نیچرل سی بات ہے. اس کا اچھا بھلا کپڑا خراب ہو گیا تو اب یہ انسان غصے میں آئے گا. میدان احد میں رسالت مآب نے سفید نیا لباس پہنا ہے، اور آپ پورا منظر آپ کے ذہنوں میں ہے، پورا واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہے کہ جب رسالت مآب اس میدان احد سے واپس پلٹے ہیں، آپ کے اس سفید لباس پہ سرخ خون کے دھبے آ چکے تھے. کیوں؟
دشمنوں کے حملے کی بنا پہ. بعض آپ کے جسم اتھر پہ بھی تلوار لگی ہے، البتہ بہت مختصر سی، لیکن آپ کے دندان مبارک کے شہید ہونے کو مسلمات میں مانا گیا ہے. آپ کے لباس پر خون ہے. اور اب جب آپ مدینہ طیبہ واپس پلٹے تو یہ سارے جتنے بھاگ گئے تھے سب نے آپس میں، ظاہر ہے کہ ابھی اپنا شرم بھی مٹانی ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ جتنے تھے ان سب نے رسالت مآب سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مکے والے بڑے ظالم ہیں، بڑے پست ہیں، آپ ان کے حق میں بد دعا فرمائیں. حضور اکرم نے پہلے اپنے ان ساتھیوں کو دیکھا کہ عجیب ہیں، خود تو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، عہد کریں کہ ان کے لیے بد دعا کریں. حضور اکرم نے اپنے دست مبارک کو بلند کیا اور اس موقع پر ایک جملہ فرمایا. میں اس جملے کو عربی میں پڑھ کر اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں، اب آپ فرمائیے کہ یہ رسالت مآب نے جو فرمایا ہے یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ رسالت مآب کی طرف سے آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. کبھی کبھی اللہ انتظام کر دیتا ہے کہ مجمع دیکھ لے کہ یہ ساری زحمتیں کس کی بنا پر ہیں. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نیکیاں کرنے والے کے اجر کو پروردگار کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. شاید مجمع بعد میں آیا ہو، انہوں نے مائک پہلے سیٹ کر دیا، تو اگر مجمع بھی تو دیکھ لے کہ کس نے اتنی زحمتیں ہر روز کی ہیں. آپ توجہ فرمائیں، حضور اکرم نے دست مبارک کو بلند کیا اور پھر فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ مِنِّي ہے، ایک روایت میں، دوسری میں منی نہیں ہے، فَإِنَّهُمْ مِنِّي لَا يَعْرِفُونِي. اے میرے پروردگار، یہ مکے والے مجھ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، مجھ پہ حملے کیے، میرا لباس سرخ کر دیا، لیکن اے میرے پروردگار ان مکے والوں کی ہدایت فرما دے. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ مِنِّي، اس لیے کہ وہ مجھ سے ہیں، میری قوم ہے، میرے قبیلے والے ہیں، میرے شہر والے ہیں، انہوں نے حملے کیے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لا یعرفونی، اس لیے کہ یہ سب مجھے پہچانتے نہیں ہیں. یہ بد دعا ہے یا دعا ہے؟ آخری موقع ہے حضور اکرم کا، چاہیں تو آپ بد دعا کر دیں، سارا مکہ مٹ جائے، لیکن نہیں. عجیب جملہ ہے، اللہم اہد قومی، میری قوم کی ہدایت کر دے. مکے والوں کو رسالت مآب نے اپنی قوم کہا ہے. ہم ذرا سا ناراض ہو جائیں تو اپنے سگے بھائی کو شادی میں نہیں بلاتے، اور ادھر سے بھی ناراضگی کا عالم یہ کہ میں تو نہیں جاؤں گا بھتیجے کی شادی، مجھے کارڈ میں، مثلا کارڈ میں میرا نام ہی نہیں لکھا ہے انہوں نے. یہاں تو یہ حال ہے، ہم اپنوں کو غیر بنا دیتے ہیں، رسالت مآب غیروں کو اپنا سمجھتے ہیں. ہم میں یہی فرق ہے. ہم بڑی جلدی ذرا چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر ایسے اختلافات، البتہ مذہبی مسائل پیدا ہو جائیں تو الگ بات ہے، لیکن یہ مطمئن رہیے ہمارے جتنے اختلافات ہوتے ہیں وہ غیر مذہبی ہوتے ہیں. مذہب کے معاملے میں کبھی اختلاف نہیں، وہ ٹھیک ہے، بلکہ ہوتا بھی یہی کہ آپ کا بیٹا دوسری قوم میں چلا گیا، کہہ رہا ٹھیک ہے میرا ہی تو بیٹا ہے. مذہب بدل گیا لیکن باپ بیٹے میں محبت ہے، لیکن ذرا سا زمین کا مسئلہ آ گیا تو باپ بیٹے الگ ہو گئے. تو ہم دنیا کے لیے لڑتے ہیں، مذہب کے لیے متحد ہو جاتے ہیں، جبکہ اصل اختلاف مذہب کے لیے ہے. رسول اللہ نے اپنے دو چچا کے درمیان ایک چچا سے محبت کا ثبوت دیا ہے، ایک سے نفرت کا ثبوت دیا ہے. اگر خاندان کی بنا پہ محبت ہوتی تو ابو لہب ابو جہل سے بھی محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ محبت خاندان کی بنا پہ نہیں ہے، یہ محبت اللہ کی بنا پہ ہے. ابو طالب مانتے ہیں لہٰذا ابو طالب سے محبت ہے، ابو لہب ابو جہل نہیں مانتے لہٰذا نفرت ہے. تو معیار کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ ہونا چاہیے، مذہب ہونا چاہیے. یہ ہے رسالت مآب کا وہ انداز کہ جو اس دنیا کے لیے آپ کی رحمت ہے. اور اسی لیے میں نے اس دن جو آپ کی خدمت میں دعا پیش کی تھی، آخری امام اپنے ان چاہنے والوں کے لیے دعا فرما رہی ہے. یہ رحمت ہے. ان گناہوں کے باوجود، ان معصیتوں کے باوجود، ان خطاؤں کے باوجود اس قوم کو اپنا سمجھنا، یہ وہ محبت ہے کہ جو بے مثال محبت ہے. اور اسی لیے ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں
ایسی محبت رکھنے والے امام کا چاہنے والا بنایا ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر مکمل کر دوں یہ جملہ کہتے ہوئے کہ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے ابھی آخری امام کی محبت اور آخری امام کی وہ رحمت جو ہمارے لیے ہے اس کو اپنے لیے محسوس نہیں کیا ہے۔ نہ جانے زندگی کے کیسے کیسے مراحل آتے ہیں کہ جن مراحل میں آخری امام مدد کر رہے ہیں، لیکن ہم ان موقعوں پر بھی جب مشکل سے نجات مل جاتی ہے تو کریڈٹ خود کو دیتے ہیں۔ میری سیاست کی بنا پہ میں کامیاب ہو گیا، میرے مال و دولت نے مجھے بچا لیا، جبکہ نہ سیاست ہمیں بچاتی ہے، نہ مال و دولت بچاتا ہے، نہ ہماری یہ تعداد ہمیں بچاتی ہے، نہ ہماری یونٹی ہمیں بچاتی ہے۔ اگر بچا رہے ہیں تو وہ امام کہ جو پردہ غیب میں رہ کر ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ اِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، تمہاری حفاظت میں کبھی ہم نے کمی نہیں کی ہے۔ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، کبھی تمہارے تذکرے کو بھلایا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دلیل بھی دی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ وَلَوْلَ ذَلِكَ، اگر ہم نے تمہیں بھلا دیا ہوتا تو دلیل کیا ہے؟ لَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، یہ دشمن تمہیں اکھاڑ پھینکتے۔ اور حقیقت یہی ہے، دشمنوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ہمارا زندہ رہنا خود ہمارے امام کے وجود کی بہترین دلیل ہے۔ ہمیں کون بچانے والا ہے؟ نہ ہماری تعداد ہے، نہ ہمارے پاس کوئی پالیسی ہے، نہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اور انتظام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زہرا کا لاڈلا ہمیں بچا رہا ہے۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ آخری امام اسی بین الرکن والمقام، اس روایت میں بھی یہی لفظیں وارد ہوئی جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، کہ جس موقع کے اوپر آخری امام ظہور فرمائیں گے اسی رکن اور مقام کے درمیان امام تشریف فرما ہوں گے، اور اس موقع پر اب جو اتنی صدیوں کا درد ہے، امام کی زبان اطہر پر وہ درد ہوگا، وہ غم ہوگا، اور اس کو امام بیان فرمائیں گے۔ انسان جب لمبی مدت کے بعد کہیں واپس پلٹتا ہے تو اس سفر کے دوران جو مشکلات اس نے برداشت کی ہوں ان کو اپنے عزیزوں سے بیان کرتا ہے۔ امام اتنی مدت کے بعد اب جب واپس آ رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کے درمیان تو سنیں گے آپ کیا فرمائیں گے؟ کسی اپنی مشکل کا ذکر نہیں فرمائیں گے، کسی اپنی سختی کا ذکر نہیں، اگر ذکر کریں گے تو واقعات کربلا کا ذکر کریں گے۔ اتنا صدمہ ہے میرے امام کو، اتنا درد ہے۔ البتہ کل بات آئے گی کہ کربلا سے متعلق امام کے کیا جملے ہیں، میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن امام کے جو دل میں درد ہے ہم آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ الا یا اہل العالم، اے دنیا والوں جان لو، انا الامام القائم، وہ قیام کرنے والا امام میں ہوں کہ جو اب تمہارے درمیان آ چکا ہوں۔ الا یا اہل العالم انا الصمصام المنتقم، وہ انتقام لینے والی تلوار، دنیا والوں جان لو میں ہوں۔ یہ دو جملے، قیام کس لیے ہے اور یہ انتقام لینے والی تلوار کس لیے ہے، یہ دونوں باتیں گزشتہ سال کی انہی مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں، لہٰذا دہراؤں گا نہیں۔ یہ دونوں کس لیے ہیں وہ اگلے جملے سے پتا چلتا ہے۔ مولا فرمائیں گے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، دنیا والوں جان لو کہ میرے جد حسین کو بڑی شدت سے پیاس تھی اور اس پیاس کے عالم میں شہید کیا گیا ہے، میرے جد کو پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ایک 5 جملوں میں تیسرا جملہ، حقیقت یہ ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین کی پیاس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ ارباب مقاتل نے یہ تو لکھا ہے کہ 7 محرم سے پانی خیموں میں ختم ہو گیا تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں لکھا ہے کہ امام حسین نے آخری دفعہ پانی پیا کب تھا۔ اس لیے کہ جب یہ خیمے ہٹائے گئے تھے نہر فرات کے کنارے سے تو تھوڑا بہت پانی تھا، یہ ابتدا میں 1 آدھ دن تک پانی رہا ہوگا، شاید ممکن ہے کہ اور کم وقت میں رہا ہو،
بچوں نے اس درمیان پانی پیا ہوگا، لیکن حسین نے یہ سوچ کر پانی نہ استعمال کیا ہو کہ جتنا زیادہ سے زیادہ بچوں تک پانی پہنچ سکتا ہے پہنچ جائے۔ سب سے زیادہ میدان کربلا میں اگر کوئی پیاسا ہے تو میرا حسین پیاسا ہے۔ سب سے زیادہ پیاس کا غلبہ بھی امام حسین پر ہے، 3 دن سے زیادہ کی پیاس ہے جو امام حسین کے لیے۔ اسی لیے ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب حسین خطبہ دینے کے لیے میدان کربلا میں آئے، ایک بلندی پہ آقا کھڑے ہیں، لیکن اب جب مجمع پہ نظر ڈالی نگاہوں کے سامنے دھواں چھا گیا تھا۔ یہ پیاس کی شدت کی بنا پر تھا، امام حسین پر اتنا اثر تھا یہ پیاس کے جس کا ذکر خود آخری امام فرما رہے ہیں، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میرے جد حسین کا میدان کربلا میں پیاسا قتل کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمائیں گے اے دنیا والوں جان لو، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا، میرے جد امام حسین سے ان کے جسم سے تمام قیمتی چیزوں کو کھینچ لیا گیا تھا، ان کی عبا کو اتار لیا گیا، ان کے سر سے عمامہ اتار لیا گیا، ان کی اس نالین مبارک کو بھی لے کر گئے۔ میدان کربلا میں امام حسین پہ عجیب ظلم ہوا، اور اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ گھوڑوں کی نال بندی کی گئی اور حسین پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ سنو گیا ساتھانو، میدان کربلا میں امام حسین کی مظلومیت کا عالم کیا تھا۔ اسی لیے جس موقع پہ جب جناب مختار نے ایک شقی کو گرفتار کیا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے میرے آقا حسین پہ کیا ظلم ڈھایا تھا؟ کہتا ہے کہ میں امام حسین کے پاس پہنچا، میں چاہتا تھا کہ امام حسین سے کسی چیز کی قیمتی چیز کو امام سے چرا لوں، حاصل کر لوں، لیکن اب جب میں پہنچا دیکھا کہ سر مبارک سے امامہ جا چکا تھا، عبا سے دوش اتاری جا چکی تھی، نالین مبارک بھی لے جا چکے تھے، میں کیا لے جاتا؟ میں واپس جانے ہی والا تھا، اچانک میری نظر امام حسین کی انگلی پر پڑی، آپ کی انگشت مبارک میں ایک انگشتری تھی، آپ کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ اس انگوٹھی کو اتار لوں، لیکن میں نے دیکھا میرے آقا کی مٹھی بند تھی، لہٰذا میں اس انگوٹھی کو نہ اتار سکا۔ میں نے کوشش تو کی لیکن میں اتار نہ پایا، میں واپس چلا گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے نہیں اتاری ہے، کوئی اور آ کے انگوٹھی اتار لے گا۔ میں پھر واپس پلٹا، میں نے میدان کربلا سے خنجر اٹھایا، اور اب جب حسین کے قریب پہنچا اور حسین کی انگلی پہ خنجر رکھ کے چلانا چاہا، اچانک آواز آنی شروع ہوئی، یہ میرا حسین ہے، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، میرے حسین پہ ظلم نہ ڈھاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔